अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसफर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 जिम्मेदार खपत और पैदावार के बारे में बात करूंगा। इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए खपत और पैदावार के मराहिल को यकीनी बनाएं। तारीफ और वजाहत। तवक्को है कि अगली 2 दहाइयों के दौरान आलमी सतह पर मजीद अफराद की मुतवसत तबके में शमूलियत होगी। ये समाजी और मुआशी और आबादियाती तब्दीलियाँ इनफरादी खुशहाली के लिए अच्छी हैं, लेकिन पहले से महदूद कुदरती वसाइल की मांग में इजाफा करेंगी। मुआशरों को सैयारे की माहौलियाती हदूद में इनफरादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुनसिफाना और मसावी तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। मसनूआत और ख़िदमात के पैदावारी मरहले में पायदार मशक़ें, साइंस पर मबनी अखराज में कमी के अहदाफ, कुदरती वसाइल की रुकावटों या खुराक, पानी और सफाई सुथराई और तवानाई तक रसाई जैसी बुनियादी ज़रूरियात की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए खातिर खा रद्द अमल नहीं देती हैं। मजीद बरां सप्लाई चेन में कारकर्दगी के फ़वायद के साथ पहले ही फैली हुई माहौलियाती निज़ाम की खिदमात को मादों की मांग पीछे छोड़ देगी। इस्तेमाल के नमूनों को पायदार बनाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सनती मुआशरों में तर्ज ज़िंदगी और उनके माहौलियाती नक्श को कम करने के लिए कुदरती वसाइल की तख्लीक नौ की इजाज़त दी जा सकती है, जिस पर इंसानी ज़िंदगी और जैवदेता मुनहसर है। पायदार खपत और पैदावार के नमूनों को अहल बनाने वाले नए हल तलाश करना कारोबार के मफाद में है। मसनूआत और खिदमात के माहौलियाती और मुआशरती असरात की बेहतर तफहीम की ज़रूरत है। दोनों तरह से मसनूआत की ज़िंदगी के चक्रों और तर्ज ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल से ये किस तरह मुतासर होते हैं। वैल्यू चेन के अंदर गर्म मकामात की निशानदही करना, जहां मुदाखलतों से निज़ाम की माहौलियाती और मुआशरती असरात को बेहतर बनाने की सबसे ज़्यादा सलाहियत मौजूद हो, ये एक अहम पहला कदम है। कारोबार अपनी इख्तराई ताकत के इस्तेमाल से मुनासिब हल डिज़ाइन कर सकता है जो अफराद को पायदार तर्ज ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करने के मनफी असरात को कम करने और फलाह बहबूद को बेहतर बनाने की तरगीब दें। इन नुमायां पहलू की करीब से निगरानी और बेहतर करने की ज़रूरत है। ए, दुनिया कुदरती वसाइल को बगैर इस्तेहकाम के इस्तेमाल करती रहती है। आलमी मालियाती फुटप्रिंट 2010 में 73.2 बिलियन टन था, जो 2017 में बढ़कर 85.9 बिलियन टन हो गया। बी, 2010 से 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक फुजले में 38% इजाफा हुआ, लेकिन 20% से भी कम रिसाइकल हो सकी है। सी, बढ़ती हुई जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी जो 2015 में 318 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018 में 427 बिलियन डॉलर हो गई, मौसमियाती बहरान में मुआविन साबित हो रही है। डी, 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलमी सतह पर तैयार शुदा खाने का तकरीबन 1/3 सप्लाई चेन फसलों की कटाई, नकलो हमल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में ज़ाय हुआ है। इस एसडीजी के जरिए अहम कारोबारी थीम्स पर अमल। इन कारोबारी मौज़ूआत को कम अज़ कम इस एसडीजी के जरिए हल किया जाना चाहिए। ए, पायदार सोर्सिंग। बी, मसनूआत और खिदमात की वसाइल की कारकर्दगी। सी, मवाद की रिसाइकलिंग। डी, खरीदारी के तरीक़ाकार। ई, मसनूआत की मालूमात और लेबलिंग। अहम कारोबारी इक़दामात और हल की मिसालें। झैल में दी गई मिसालें गैर जामे हैं और कुछ दूसरों की निस्बत कुछ सनतों से ज़्यादा मुतअल्लिक़ हो सकती हैं। ए,
مصنوعات کے ماحولیاتی اور معاشرتی نقوش دونوں طرز زندگی اور پیداوار کے ساتھ کو سمجھنے کے لیے پروڈکٹ پورٹ فولیو تجزیہ ٹول کو نافذ کریں۔ جدت ترازی لازمی طور پر پائیداری میگا ٹرینڈز کو حل کرنے کے لیے مصنوعات اور ان کے استعمال کو سیدھ ملائے۔ جدید کاروباری ماڈلز تیار کریں، جیسے مصنوعات کو بیچنے کی بجائے خدمات فروخت کریں، تاکہ مصنوعات کی ملکیت برقرار رہے اور مواد کے لوپ کو بند کرنے میں مدد ملے۔ سی، جدید حل تیار کر کے پائیدار کھپت کو فعال کریں تاکہ استعمال میں توانائی کی ضرورت کو کم کیا جا سکے اور صارفین کو ان کے فوائد کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ ڈی، ریسائکلنگ اور اپ سائکلنگ کے ذریعے صارفین کے بعد مہیا ہونے والے مادوں والی مصنوعات میں خام مال کو تبدیل کر کے مینوفیکچرنگ اثرات کو کم کریں۔ ای، ماڈیولر ڈیزائن کا اطلاق کریں، لہذا مصنوعات کے اجراء کو آسانی سے الگ کیا جا سکے اور یا بغیر کسی پروسیسنگ کے دوبارہ استعمال کیا جا سکے یا آسانی سے نقطۂ تصرف کے قریب ریسائکل کیا جا سکے۔ ایف، نمایاں طور پر فضلے کو کم کریں اور یقینی بنائیں کہ کسی بھی ناکارہ فضلے کو مکمل طور پر مثلاً آرگینک نامیاتی فضلہ بطور ایندھن یا کھاد یا خوراک استعمال کیا جائے۔ خوراک کے نقصانات اور ضیاع۔ یو این او فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ایف اے او کے ذریعے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار کا تقریباً 30% جڑ کی فصلیں، پھلوں اور سبزیوں کا 40 سے 50%، تلسی کے بیجوں، گوشت اور دودھ کی مصنوعات کا 20% اور مچھلی کا 35% نقصان یا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 1.3 بلین ٹن ہے، جو 2 ارب لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کافی ہے۔ 2050 تک دنیا کی آبادی کا اندازہ تقریباً 10 بلین افراد ہے۔ اس پھٹنے والی آبادی کو مستقل طور پر کھانا کھلانے کے لیے بیک وقت 3 بڑی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ورلڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ WRI کی تحقیق کے مطابق دنیا کو آج دستیاب کھانے کی مقدار اور 2050 تک مطلوبہ مقدار کے درمیان 56% کا خلا پر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آب و ہوا، ماحولیاتی نظام اور پانی پر زراعت کے اثرات کو کم کرنا ہوگا، اور اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ زراعت جامع معاشی اور معاشرتی ترقی کی حمایت کرے۔ WRI کے ورلڈ ریسورس رپورٹ پروجیکٹ نے دنیا کی غذائی پیداوار اور کھپت کی پریشانیوں کے حل کے 5 کورس والے مینیو کی نشاندہی کی ہے۔ ہم خوراک کے نقصانات اور ضیاع کو کم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہم غذائی پیداوار کو مستقل طور پر بڑھانے کے لیے حکمت عملی کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسے کمزور یا بنجر زمینوں کو پیداواری سطح پر واپس لانا، چراگاہ کی پیداوار میں اضافہ اور زمین اور پانی کے انتظام کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ اور ہم کھانے پینے کی پیداوار کے ماحول پر اثر کو کم کرنے کے طریقوں جیسے ہوشیار آب و ہوا سے چلنے والی زراعت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے جیسے عالمی آبادی جو 2010 میں 7 ارب سے بڑھ کر 2050 میں تخمینہ شدہ 9.8 ارب تک بڑھتی ہے اور ترقی پذیر دنیا میں آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، خوراک کی طلب میں مجموعی طور پر 50% سے زیادہ اور جانوروں پر مبنی کھانوں کی مانگ میں تقریباً 70% تک کا اضافہ ہونا ہے۔ اس کے باوجود جبکہ آج لاکھوں لوگ بھوکے ہیں، زراعت پہلے ہی دنیا کی پودوں والی زمین کا نصف حصہ استعمال کرتی ہے، اور زراعت اور اس سے متعلق زمینی استعمال ہر سال گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے اخراج کا 1/4 حصہ پیدا کرتی ہے۔ WRI ترکیب رپورٹ جو دسمبر 2018 میں شائع کی گئی
ان اختیارات کے مینیوں کی تجاویز پیش کرتی ہے جو خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے، جنگلات کی کٹائی سے گریز کرنے اور جنگلات کو لگانے یا غیر آباد اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنا کر اور دوسرے طریقوں سے دنیا کو پائیدار خوراک کے حصول میں مدد کر سکتی ہے، جو آب و ہوا کو مستحکم کرنے، معاشی ترقی کو فروغ دینے اور غربت کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 2050 تک یہ 3 خلا پر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اے، کھانے پینے کا خلا۔ 2010 میں پیدا ہونے والی خوراک کی مقدار اور 2050 میں ممکنہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے ضروری مقدار کے درمیان فرق۔ ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ یہ خلا 2010 میں پیدا ہونے والے تخمینے سے 7400 ٹریلین کیلوری یا 56% زیادہ فصل کی کیلوری ہے۔ بی، زمین کا خلا۔ 2010 میں عالمی زرعی اراضی کے رقبے اور 2050 میں درکار اس رقبے کے درمیان فرق۔ چاہے فصل اور چراگاہ کی پیداوار گزشتہ نرخوں پر بڑھتی رہے، ہم اس خلا کا 593 ملین ہیکٹر ہونے کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ یہ علاقہ ہندوستان کے سائز سے 2 گنا ہے۔ سی، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز تخفیف کا فرق۔ 2050 میں زراعت اور زمینی استعمال کی تبدیلی سے ممکنہ طور پر GHG کے سالانہ اخراجات کے درمیان فرق، جس کا اندازہ 15 گیگا ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ مساوی ہیں، اور 4 گیگا ٹن کا ہدف جو زراعت کی متناسب شراکت، صنعتی درجہ حرارت سے پہلے گلوبل وارمنگ درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمارے تخمینے کے مطابق یہ خلا 11 گیگا ٹن ہے۔ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت میں گلوبل گرمی برقرار رکھنے کے لیے 4 گیگا ٹن کا ہدف پورا کرنے کے علاوہ آزاد کروائی گئی زرعی اراضی کے سینکڑوں لاکھوں ہیکٹر میں دوبارہ جنگل لگانے کی ضرورت ہوگی۔ اس ترکیبی رپورٹ میں پائیدار خوراک کے مستقبل کے مینیوں کی 22 اشیاء کی کھوج کی گئی ہے، جس کو 5 کورس میں تقسیم کیا گیا ہے جو مل کر ان خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خوراک اور زرعی مصنوعات کی طلب میں اضافہ کو کم کرنا۔ نمبر 2، زرعی اراضی کو بڑھائے بغیر خوراک کی پیداوار میں اضافہ۔ نمبر 3، جنگلات، سوانا اور پٹ لینڈز کی حفاظت اور بحالی کے لیے زرعی اراضی پر کم مانگ کو یقینی بنانا۔ نمبر 4، جنگلی ماہی گیری کے بہتر انتظام اور آبی زراعت کے ذریعے مچھلیوں کی فراہمی میں اضافہ۔ اور نمبر 5، زرعی پیداوار سے گرین ہاؤس گیس کے اخراجات کو کم کرنا۔ دوسری طرف ممکنہ حل کی گنجائش پر اکثر توجہ نہیں دی جاتی۔ پہلے کے تجزیوں میں عام طور پر تکنیکی جدت طرازی سے وابستہ مواقع پر توجہ مرکوز نہیں کی گئی ہے، اور اکثر وسیع تر معاشرتی، معاشی اور ماحولیاتی فوائد کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا مینیو تفصیلی ہے لیکن متعدد موضوعات نمایاں ہوئے ہیں۔ اے، پیداواری بڑھاؤ۔ قدرتی وسائل کے استعمال کی بڑھتی ہوئی کارکردگی خوراک کی پیداوار اور ماحولیاتی اہداف دونوں کو پورا کرنے کی طرف ایک واحد اہم ترین قدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فصلوں کی پیداوار کو تاریخی نرخوں سے زیادہ پر اور چراگاہ کے فی ہیکٹر دودھ اور گوشت کی ڈرامائی طور پر پیداوار میں اضافہ، خاص طور پر فی مویشی اور فی کلو کھاد کے تناسب سے۔ اکثر مثال کے طور پر آج کی پیداواری کارکردگی کی سطح 2050 تک مستحکم رہتی ہے، تو پھر سیارے کی آبادی کو کھانا کھلانے میں دنیا کے زیادہ تر بقیہ جنگلات کو صاف کرنا پڑے گا، ہزاروں مزید اقسام کا صفایا ہو جائے گا، اور پیرس معاہدے میں شامل 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور 2 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت کے اہداف سے تجاوز کرنے کے لیے کافی GHG اخراج جاری ہوگی، یہاں تک کہ اگر دیگر تمام انسانی سرگرمیوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہو۔
بی طلب کا انتظام کریں۔ اگر ہم طلب میں اضافے کی شرح کو کم نہیں کر سکتے ہیں تو کھانے کے خلا کو پر کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بڑھتی ہوئی مانگ میں اضافے کے لیے کھانے کے نقصان اور ضیاع کو کم کرنا، اعلیٰ گوشت خور صارفین کی خوراک کو پودوں پر مبنی کھانوں کی طرف بڑھانا، جیو ایندھن کی تیاری میں مزید اضافے سے گریز کرنا اور افریقہ میں افزائش کی سطح میں رضاکارانہ کمی کو تیز کرنے کے لیے خواتین کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ سی زرعی شدت کو قدرتی ماحولیاتی نظام کے تحفظ سے جوڑیں۔ زرعی اراضی کا رقبہ صرف وسعت نہیں لے رہا ہے بلکہ ایک خطے سے دوسرے خطے میں، مثال کے طور پر متمدن یعنی ٹیمپوریٹ علاقوں سے ٹراپکس کی طرف اور علاقوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ زمینی استعمال کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں جی ایچ جی کے اخراج اور جیودیتا میں کمی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ پیداوار کی نمو توسیع کے ذریعے کھانوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور نہ کہ توسیع سے اور پیداواریت کے حصول میں مزید رد و بدل کی حوصلہ افزائی نہ ہو، حکومتوں کو جنگلات، سوناؤں اور پیٹ لینڈز کے زراعت کی طرف تبادلوں کے قانونی تحفظ کے ساتھ فصلوں اور چراگاہ کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کو واضح طور پر جوڑنا چاہیے۔ ڈی گوشت کی معتدل کھپت۔ شیرخوار مویشی بھیڑ اور بکری 2/3 عالمی زرعی اراضی کا استعمال کرتے ہیں اور زراعت کی پیداوار سے متعلقہ اخراج میں نصف حصہ ڈالتے ہیں۔ گوشت اور گوشت کی طلب میں 2010 اور 2050 کے درمیان 88% اضافہ متوقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں تک کہ ریاست متحدہ امریکہ میں شیرخوار گوشت، زیادہ تر گائے کا گوشت، صرف 30% کیلوری فراہم کرتے ہیں۔ زمین اور جی ایچ جی کے تخفیف کے خلاؤں کو پر کرنے کے لیے 2050 تک دنیا کی 20% آبادی جو گوشت کی مقدار میں زیادہ گوشت خور ہوگی، ان کی اوسط کھپت کو 2010 میں ان کے استعمال کے مقابلے میں 40% کم کرنا ہوگا۔ دوبارہ جنگل لگانے اور پیٹ لینڈز کی بحالی کے اہداف۔ ہلکے کھیتی والے خشک ہوئے پیٹ لینڈز کو دوبارہ گیلا کرنا، جو عالمی زرعی اراضی کا صرف 0.3% پر قابض ہے، آب و ہوا میں تبدیلی کے خاتمے کی طرف ایک ضروری اور لاگت سے مؤثر اقدام مہیا کرتا ہے، جیسا کہ کچھ معمولی اور بہتر نہ ہونے والی زمین کو دوبارہ جنگل میں تبدیل کرنا ہے۔ درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم اضافے کے لیے ضروری پیمانے پر جنگلات کا حصول یعنی سینکڑوں لاکھوں ہیکٹر ممکنہ طور پر قابل حصول ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب دنیا وسائل سے متعلق زرعی مصنوعات کی طلب میں تخمینہ نمو کو کم کرنے اور فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار کو بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایف پیداوار سے متعلق آب و ہوا کے تخفیف کی ضرورت۔ زرعی پیداوار کے ذرائع سے، خاص طور پر ریومیننٹس کی طرف سے انٹرک ابال، جانوروں کے فضلے سے حاصل کی گئی کھاد، نائٹروجن کھاد اور توانائی کے استعمال سے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے انتظامی اقدامات موجود ہیں۔ ان اقدامات کے لیے مختلف پیمانے پر ترغیبات اور ضابطے درکار ہیں جو پیمانے پر تعینات ہیں، اور اس کے نفاذ کے لیے ممالک کے اندر زرعی پیداوار کے نظام کا کہیں زیادہ تفصیلی تجزیہ اور کھوج کی ضرورت ہوگی۔ جی تکنیکی جدت کو فروغ دیں۔ خلا کو مکمل طور پر بند کرنے میں بہت ساری جدتوں کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی سے محققین نے ہر ضروری شعبے میں اچھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مواقع میں فصلوں کی خصوصیات یا اضافی چیزیں جو چاول اور مویشیوں سے میتھین کے اخراجات کو کم کرتے ہیں، کھاد کی بہتر شکلیں اور فصلوں کی خصوصیات کو بہتر بناتے ہیں جو نائٹروجن کے بہاؤ کو کم کرتے ہیں۔ کھاد بنانے کے لیے شمسی توانائی پر مبنی عمل
طویل عرصے تک تازہ کھانا محفوظ رکھنے والے نامیاتی سپرے اور پودوں پر مبنی متبادل گوشت شامل ہیں۔ سالماتی حیاتات میں انقلاب نے فصلوں کے افزائش کے نئے مواقع کھولے۔ ضروری پیمانے پر پیش رفت کے لیے R&D فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر اضافہ اور لچکدار قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے جو نجی صنعت کو نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے اور اس کی مارکیٹنگ کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ SNDG 12 پر اسلامی نقطہ نظر: پائیدار کھپت اور پیداوار وسائل کی کارکردگی اور سب کے لیے بہتر معیار زندگی کو فروغ دینے کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد کم سے زیادہ بہتر کرنا ہوگا۔ معاشی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی خالص فلاح و بہبود کے حصول کے لیے معیار زندگی میں اضافہ کرتے ہوئے وسائل کے کم استعمال، انحطاط اور آلودگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرجہ ذیل آیات میں قرآن مجید نے انسانوں کو صارف اور پیدا کرنے والے کی حیثیت سے ذمہ دار بننے اور وسائل کی قلت میں حصہ نہ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ذمہ دارانہ رویہ اور فضول خرچی سے بچنے کی اہمیت کو بھی واضح طور پر اجاگر کرتی ہیں۔ اور زیادتی میں ضائع نہ کرو، سورہ ال انعام آیا 141۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ الاعراف آیہ نمبر 31۔ اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ، سورہ اسراء آیہ نمبر 26۔ اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے بین بین معتدل ہوتا ہے، سورہ فرقان آیہ 67۔ میں یہاں مئی 2017 میں IKIM انسٹیٹیوٹ کیفہمان اسلام ملیشیا کے فیلو سوزانا MD سیمسوری کے لکھے ہوئے مضمون کا حوالہ دوں گا۔ مستقل کھپت اور پیداوار SCP اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کا ایجنڈا 2030 کے لیے ایک اہم ہدف کی نمائندگی کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے SCP کو استعمال اور پیداوار کے نظام سے ماحولیاتی منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کے طور پر بیان کیا ہے جو سب کے معیار زندگی کو فروغ دے گا۔ تاہم وسائل یا معاشی کارکردگی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب صارفین پائیدار مصنوعات کا مطالبہ کریں۔ مانگ یا صارفین کی طرف سے SCP کا مقصد غریب اور کم آمدنی والے گروہ کی کھپت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اعلیٰ آمدنی والے معاشروں کے مابین کھپت کی کثرت کے امور کو سنبھالنا ہے۔ پچھلی دہائی کے پائیدار کھپت کی اقدار کی اثر رسوخ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پائیدار معیشت کے قیام کے لیے معاشرے کے اندر ایک نمونہ شفٹ کی ضرورت ہے۔ اس میں اقدار کو خود غرض سے خود قربانی، مادی سے روحانی، اور ایک ثقافتی سے لے کر ایک ماحولیاتی کھپت ثقافت تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ ایک ایسی کھپت کی ثقافت جو خود کی قربانی، روحانی اور ماحولیاتی اقدار کی خصوصیت رکھتی ہے، واقعتاً اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ ماحولیاتی تباہی کو ماحولیاتی بحران کے طور پر حل کرنے میں جدید سوچ کے برخلاف کچھ مسلم اسکالرز اور کارکنوں نے اسے روحانی بحران قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر سید حسین نصر، جو اسلامی ماحولیات کے بانی والد سمجھے جا سکتے ہیں، نے 1967 میں انسان اور فطرت، جدید انسان کے روحانی بحران کے عنوان سے ایک کتاب اس تشویش کے حل کے لیے لکھی۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ماحولیاتی بحران خود ہی ایک بحران نہیں ہے بلکہ روحانی بحران کی عکاسی کرتا ہے، ماحولیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نقطہ نظر مختلف ہوں گے۔ اس صورت میں مادی دنیا پر کام کرنے کی بجائے دنیاوی خواہشات کے خلاف لڑنے کے لیے افراد کی روحانیت پر توجہ دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ کے استحکام کے ایجنڈے کے لیے
پائیدار کھپت کی پیش رفت گھریلو مادی کھپت پر مبنی ہے جو معاشی عمل میں قدرتی وسائل کی مقدار کا استعمال کرتی ہے۔ لہٰذا جو کھپت کا طرز عمل نافذ ہوگا اس کے مطابق پالیسیاں مرتب ہوں گی جو صارف کے اندرونی محرک کی بجائے بیرونی قوت کو فروغ دیں گی۔ صارفین کی اندرونی حوصلہ افزائی اس کی روحانی کھپت کی علامت ہے جو خوشی کی طرف لے جائے گی۔ اسلام میں اخلاقیات اور روحانیت بشمول ماحولیاتی اخلاقیات قرآن مجید میں الہامی وحی کے ذرائع اور حدیث کے مستند ذخیرے کی بنیاد پر رہنمائی کرتی ہیں۔ اسلامی دنیا کے نظریے میں پائیداری اللہ کو الرزاق یا روزی دینے والا تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن آیا 51-58 قرآن مجید میں انسان کو خلیفہ یا زمین پر اللہ کا نائب قرار دینے کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن آیت 2-30۔ لہٰذا حقیقت میں ماحولیاتی نگرانی زمین پر انسانی وجود کے آغاز سے ہی انسانوں کے لیے خدائی طور پر لازمی قرار دے دی گئی۔ قرآن مجید کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام مخلوقات کے لیے رحمت کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ قرآن آیا 21-107۔ نیز اسوہ حسنہ یا انسانی تہذیب کے لیے ایک عمدہ رول ماڈل۔ قرآن آیا 33-21۔ حدیث سے جو نبی کے اقوال اور اعمال کو بیان کرنے والے بیانات کی تالیف ہے، موجودہ ماحولیاتی مسائل اور پائیدار کھپت کے تناظر میں متعدد مثالوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ذریعہ، جسے سنت بھی کہا جاتا ہے، 3 دائیں انگلیوں سے کھانا، صحیح مسلم نمبر 20-32، کسی کے ہاتھ کو صاف اور صحت مند رکھنے، کھانے کی آلودگی کو روکنے، کھانے کی مقدار کو محدود کرنے، عمل انہضام میں بہتری، منہ اور زبان کے جلانے سے بچنا، اور اس طرح پائیدار کھپت کے تناظر میں کھانے کا یہ شائستہ طریقہ ڈسپوزیبل کٹلری جیسے کانٹے، چمچ اور چاپ سٹکس کو استعمال کرنے سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے جو زہریلی یا گندی ہو سکتی ہیں، اور جنگل کی کمی پر تشویش پیدا ہونے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسری مثالوں میں سنت ہمیں صرف سفید لباس پہننے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ صحیح الترمذی نمبر 28-10۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور راحت کے علاوہ کم رنگین لباس پہن کر بھی ماحولیات میں مثبت طور پر حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کی صنعت میں رنگنے سے کیمیائی اخراج، پانی کی کھپت اور ندی نالوں کی آلودگی کی وجہ سے رنگین کپڑوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ پائیداری ایجنڈا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، پائیدار کھپت ایکو جہاد یا ماحولیاتی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کو ہر فرد کے اقدام کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسا کہ نوجوان برطانوی بلاگر زیفشن اقبال نے نشاندہی کی ہے، ماحولیاتی جہاد ماحولیاتی دوستانہ طرز زندگی کی حمایت کرنے والی سماجی یا معاشی سرگرمیوں میں فعال شرکت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ مادہ پرستی یا صارفین کی ثقافت کا تریاق، زہد یا سنیاسی طرز زندگی کی مشق کر کے بھی غیر فعال شکل میں ہو سکتا ہے۔ مقصود شریعت یا اسلامی اہداف کے حصول کے لیے قومی کوششوں کے بعد پچھلے سال شائع ہونے والے ملائیشین شریعت انڈیکس کے مطابق انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی جزو بینچ مارک کے لیے حاصل کردہ نتائج 62.31% تھے۔ لہٰذا ماحولیاتی پہلو یا تو مقصود شریعت یا پائیداری ترقی کے اہداف کے نقطہ نظر سے یقینی طور پر ترجیح کا مستحق ہے۔ جب ہم اعلیٰ آمدنی والی قوم بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو پائیدار کھپت بھی اعلیٰ آمدنی والے معاشرے سے وابستہ خطرات یعنی حد سے تجاوز اور مادیت پسندانہ طرز زندگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ پائیدار کھپت کے ذریعے حبل من العالم یا فطرت سے تعلقات کو مستحکم کریں۔ بحرین کی خلیجی یونیورسٹی میں پروفیسر اور اختراع کے سربراہ ادا الجواسی
اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی آؤٹ لک 6 GEO 6 کے لیے پائیدار جدت طرازی کے عالم اور اقوام متحدہ کے عالمی سائنسی مشاورتی پینل کے رکن نے استدلال کیا ہے کہ اسلامی دنیا کا نظریہ انسانیت اور فطرت کے مابین انصاف، انحطاط اور ہم آہنگی پر فوکس کر کے پائیدار ترقی کی منتقلی کا ایک خاص نمونہ پیش کرتا ہے۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ اسلام ماحولیاتی چیلنجوں کو اخلاقی اور اخلاقی بحران کے ایک اشارے کی طرف دیکھتا ہے۔ تخلیق کار کی علامت کے طور پر انسان، زمین اور کاسموس کی تخلیق کتاب منتھور کو دیکھنا اسلامی اقدار کی ایک کلید ہے۔ پروفیسر الجواسی نے وضاحت کی کہ اسلامی نظریہ ایک اچھی زندگی، حیات طیبہ کی تعریف کرتا ہے جو زمین پر زہد، ہلکے سے زندگی بسر کرے اور لوگوں اور فطرت دونوں کی دیکھ بھال کرے۔ اسلامی گفتگو انسان اور فطرت کے مابین ہم آہنگی کے امکان کے بارے میں امید اور امید کا ایک احساس پیدا کرتی ہے۔ زمین کو ایک توازن ملے گا اگر انسان اپنی طرز زندگی اور ذہنیت پر نظر ثانی کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، لوگوں کے اعمال کے سبب تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے اور ان کے بعض اعمال کا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قرآن آیا 30-41۔ پروفیسر الجویسی نے اسلام کے مجموعی نظریے کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو کہ ہم آہنگی اور فطری ریاست فطرہ کے تصور پر قائم ہے اور کائنات کے نظاموں میں توازن، میزان اور تناسب مقدار کے سلسلے میں قائم ہے۔ یہ تصورات اخلاقی جہد اور تمام انسانوں کے لیے فطرت اور ہر طرح کی زندگی کا احترام کرنے کا ایک مینڈیٹ فراہم کرتے ہیں۔ SDG 12 کے اہداف: ترقی پذیر ممالک کی ترقی اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک کی قیادت کے ساتھ تمام ممالک اقدامات کرتے ہوئے پائیدار کھپت اور پائیدار 10YFP کے پروگراموں کے 10 سالہ فریم ورک کو نافذ کریں۔ 2030 تک قدرتی وسائل کا پائیدار انتظام اور مؤثر استعمال حاصل کریں۔ 2030 تک خوردہ اور صارفین کی سطح پر فیکس عالمی خوراک کے نقصان اور پیداوار اور سپلائی چین کے ساتھ کھانے کے نقصانات کو، جن میں فصلوں کے بعد ہونے والے نقصانات شامل ہیں، کو آدھا کریں۔ 2020 تک متفقہ بین الاقوامی فریم ورک کے مطابق کیمیکلز اور ان کی پوری زندگی کے تمام فضلہ کے ماحولیاتی لحاظ سے نظم و نسق کو حاصل کریں اور انسانی صحت اور ماحولیات پر ہونے والے ان کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ان کی ہوا، پانی اور مٹی کی رہائی میں نمایاں کمی لائیں۔ 2030 تک روک تھام، کمی، ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے ذریعے فضلہ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی لائیں۔ کمپنیوں کو، خاص طور پر بڑی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو، پائیدار طریقوں کو اپنانے اور استحکام سے متعلق معلومات کو ان کے رپورٹنگ سائیکل میں ضم کرنے کی ترغیب دیں۔ عوامی خریداری کے طریقوں کو فروغ دیں جو قومی پالیسیوں اور ترجیحات کے مطابق پائیدار ہوں۔ 2030 تک اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر جگہ کے لوگوں کو فطرت کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ پائیدار ترقی اور طرز زندگی کے لیے متعلقہ معلومات اور آگاہی حاصل ہو۔ ترقی پذیر ممالک کی کھپت اور پیداوار کے زیادہ پائیدار نمونوں کی طرف بڑھنے کے لیے اپنی سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں تعاون کریں۔ پائیدار سیاحت کے لیے پائیدار ترقیاتی اثرات کی نگرانی کے لیے ٹولز تیار اور ان پر عمل درآمد کریں جو ملازمتوں کو پیدا کرے، مقامی ثقافت اور مصنوعات کو فروغ دے۔ غیر مؤثر جیواشم ایندھن کی سبسڈیوں کو مناسب بنائیں جو مارکیٹ کے بگاڑ کو دور کرنے، فضول کھپت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ٹیکس نظام کی تنظیم نو اور جہاں موجود ہیں ان نقصان دہ سبسڈیوں کو ختم کریں جن میں ماحولیاتی اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ممالک کی
ضروریات اور حالات اور ان کی نشو و نما پر ممکنہ منفی اثرات کو اس انداز سے کم کریں جس سے غریبوں اور متاثرہ برادریوں کی حفاظت ہو۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔